साजिद और सारा की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सारा एक मेहनतकश किसान की बेटी थी, जबकि साजिद खुशहाल खानदान का चश्मो चिराग था। इसके वालिद की मुलाजमत शहर में थी। इन लोगों का रखरखाव भी शहर वालों जैसा था, लेकिन सारा को शहरी और देहाती का फर्क ही मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। रहन सहन के मुख्तलिफ होने से क्या होता है। साजिद के वालिदैन शहर में रिहाइश पजीर थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में ही रहता था। उसको दादा से प्यार था और गांव में रहने की एक वजह और भी थी। दादी ने इसकी बहनों को भी शहर न जाने दिया था, जिसके साथ इसका बचपन बीता था। जब तक साजिद और सारा बचपन की हदूद में थे, इन पर भी कोई रोक टोक ना थी। वो आपस में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गन्ने तोड़ते और नहर पर मछलियां पकड़ने जाते। ताहम जब साजिद 13 साल और सारा 11वें बरस में आ गई, तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मेल जोल ठीक नहीं, लिहाजा सारा सिर्फ हम जोलियों से और साजिद अपनी उम्र के लड़कों के साथ मेल जोल रखे। ये पाबंदी गरचि दोनों को शाक गुजरी, लेकिन वो थे तो इसी समाज के परवरदा जहाँ रीत रिवाज की पाबंदी की जाती थी। लिहाजा उन्होंने अपने बड़ों की बातों को ज़हन नशीन कर लिया और खुले बंदों एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना तक कर दिया। सारा के चारों भाई जवान थे। उसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी, क्योंकि इस काम के लिए उसके भाई मौजूद थे। वो अब साजिद से भी शाज़ो नादिर ही मिलती थी। ताहम दिलों में बचपन की उनसियत तो मौजूद थी। नजदीक ही लड़कों का स्कूल था, सामने मैदान था जिसका एक हिस्सा सारा के घर के मुकाबिल था। जब छुट्टी होती, साजिद और दीगर लड़के मिलकर मैदान में खेलते। सारा अपने घर की दीवार से इनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि साजिद गिर पड़ा। उसको चोट लग गई। सारा अपनी दीवार से ये मंजर देख रही थी। वो दौड़ी हुई आई और उसने साजिद को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर उसके सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के बायस उठ नहीं सकता था। तभी सारा घर गई और माँ को अहवाल बताकर अपने साथ ले आई, जिसने साजिद को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता, वो अपने बचपन के साथी से उसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। बरसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मेल जोल रहता था। सारा अक्सर साजिद के घर उसकी बहनों के पास जा बैठती और बातें करती। साजिद की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूँ सारा को इनके घर ज्यादा देर तक रुकने का बहाना मिल गया। वो अब कढ़ाई सीखने को इनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती थी। इन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। साजिद के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने इनके घर आने लगी। सारा को भी ड्रामे देखने को मन करता और ड्रामे के वक्त साजिद भी घर में होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर इनके सामने कार बंद रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना न चाहते थे। ये एक खुशियों भरा रोशन दिन था। साजिद के चचा सऊदी अरेबिया से आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में मसरूफ थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थी, जबकि दादा और चचा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि सारा आ गई। उसने साजिद को कमरे में अकेला बैठे देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, सारा क्यों वापस जा रही हो? देखो तो कितना अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ है। आओ बैठो, टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा कि अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, चली जाऊंगी। वो शो देखने में महू तो हो गई, लेकिन इसे अपने भाई कासिम से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से इसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कासिम ही इसको किसी के घर जा बैठने से मना किया करता था। उस रोज वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहाँ तक कि दादी इसको लेने आ गई। दादी को देखकर इसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये जुमला इसके मुंह से बेसाख्तगी में निकल गया। तुमको लेने आई हूँ, तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो, कुछ भाइयों की भी फिक्र है। दादी शो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी देखो। वो इसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाने लगी।
اتنے میں ساجد کی دادی آ گئی، کہنے لگی، ہاں بہن، بچی صحیح کہہ رہی ہے، پروگرام تو بہت شاندار ہے، ذرا دیر کو اسے دیکھ لینے دیا کرو، بچی ہی تو ہے۔ دونوں خواتین باتیں کرنے لگی۔ ان کی باتیں تمام نہ ہوئی اور پروگرام ختم ہو گیا۔ دادی پوتی گھر چلی آئی، دروازے پر اس کی چچی مل گئی، بولی، سارا تم اب تک گھر؟ جو ہی وہ صحن میں پہنچی، اس کا بڑا بھائی کمرے سے نکلا، پوچھنے لگا، یہ کہاں گئی تھی اور اتنی دیر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ میرے ساتھ میرے گھر گئی تھی اور اب میں اسے چھوڑنے خود آ گئی ہوں۔ چچی نے پردہ رکھ لیا تو بات بن گئی، آج چچی ساتھ نہ دیتی تو یقیناً بھائی اس کو مارتا، سارا نے سوچا، اور وہ دل ہی دل میں چچی کی شکر گزار ہو گئی۔ جب تک ساجد نے میٹرک نہ کیا، سارا روز ہی اس کو اپنے گھر کی دیوار سے دیکھتی تھی اور کبھی دونوں بات بھی کر لیتے تھے۔ میٹرک کے امتحان ختم ہو گئے تو ساجد نے اسکول جانا چھوڑ دیا، مگر وہ روز شام کو گراؤنڈ میں آ کر کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ کھیلنے آیا تو میدان خالی پڑا تھا۔ وہ لڑکوں کے انتظار میں درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی دھن میں سیٹی بجانے لگا۔ سیٹی کی آواز سن کر سارا کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دیوار کے پاس جا کر جھانکنے لگی۔ ساجد بور تو ہو ہی رہا تھا، اس جھانکتے پایا تو اٹھ کر دیوار کے پاس چلا آیا اور باتیں کرنے لگا۔ پوچھا کہ کافی دنوں سے ٹی وی دیکھنے کیوں نہیں آتی ہو؟ اب تو ڈرامہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھائیوں کے ڈر سے نہیں آتی، وہ منع کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ اس کے بھائی نے باہر سے آتے ہوئے اس کو ساجد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا۔ بڑے بھائیوں سے تو بہن کی شکایت نہ لگائی، ماں کو جا کر بتا دیا کہ تم اپنی لڑکی کو سمجھا لو، یہ دیوار سے جھانک کر ساجد سے باتیں کرتی ہے۔ اس پر ماں بولی، بیٹا یہ اپنے پڑوسی کے لڑکے ہیں اور ہمیشہ سے میدان میں کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو مجھ سے پانی مانگ لیتے ہیں، تب سارا پانی کا جگ بھر کر ان کو دیوار سے پکڑا دیتی ہے۔ اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، ایک ہے ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن دیوار سے ادھر کھڑے رہ کر ہماری بہن سے بات کرنے کا کیا مطلب؟ جب وہ گھر کے اندر پانی پینے آتے ہیں اور ان کو گھر میں آنے سے منع کرتی ہوں تو باہر کھڑے رہ کر ہی پانی لیں گے نا، اور جب ان کی گیند اچھل کر ہمارے صحن میں آتی ہے تو وہ گیند بھی لینے آتے ہیں۔ سارا اسی وجہ سے دیوار کے پاس گئی تھی۔ ماں نے بیٹے سے بہانہ کر دیا، مگر اب بیٹی کے پیچھے پڑ گئی، کہا کہ خبردار، جو تم نے اب کبھی دیوار سے سر نکال کر کسی سے بات کی، اگر کبھی تیرے بڑے بھائیوں نے دیکھ لیا تو یاد رکھ کہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد سے سارا بہت احتیاط برتنے لگی۔ اب اس کا جی گھبراتا تو دیوار کے ادھر جھانکنے کی بجائے اپنی سہیلی سونی کے گھر چلی جاتی۔ سونی کا گھر اس کے کھیتوں کے پار ندی کی طرف تھا۔ سارا کے تمام بھائی دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتے، ایسے میں وہ ماں کو بتا کر سونی کے گھر چلی جاتی۔ اتفاق کے ساجد کا ایک دوست شانی کا گھر بھی اسی جانب تھا۔ ساجد بھی اکثر اپنے اس دوست کے گھر چلا جاتا تھا۔ اتفاقاً راستے میں ساجد سے مٹبھڑ ہو جاتی۔ سونی ایسے وقت میں ڈھال بن جاتی اور ان دونوں کو باتیں کرنے کا موقع دے دیتی۔ ایک بار سونی کی ماں نے بھی سارا اور ساجد کو کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ سونی کو اس نے بہت ڈانٹا کہ یہ لڑکی اتنی دور سے تمہارے گھر تم سے ملنے آتی ہے یا اس چھوکرے سے؟ میں اس کی دادی سے جا کر شکایت کروں گی۔ تبھی وہ لڑنے گھر پہنچی اور دادی سے کہا کہ اپنے پوتے کو سنبھالو، اس کو منع کرو کہ وہ مٹھو کسان کی لڑکی سے راستے میں باتیں نہ کیا کرے، اگر کسان کے بیٹوں نے دیکھ لیا تو وہ تمہارے پوتے کی ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے۔ ساجد کی دادی نے اس سارے معاملے سے اپنے شوہر کو آگاہ کر دیا، کیونکہ بات مردوں سے چھپائی جائے تو آگے مزید خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں مرد بات کو سنبھال لیتے ہیں۔ دادا نے سوچا کہ میٹرک کا امتحان تو دے چکا ہے، اب ساجد کو اس کے والد کے پاس شہر بھجوا دینا چاہیے تاکہ بات یہیں پر ختم ہو جائے۔ دادا نے ایسا ہی کیا، پوتے کو کالج پڑھنے کے بہانے شہر بھجوانے کی بات کر دی۔ ساجد شہر جانا نہ چاہتا تھا، اس نے لاکھ کہا کہ وہ گاؤں میں رہ کر ہی پڑھے گا، بزرگ نے ایک نہ سنی۔ تب ساجد نے سوچا جانے سے پہلے سارا سے مل کر اس کو بتا دے کہ کس وجہ سے دادا اس کو دیس نکال دینے پر مصر ہیں۔ بہرحال وہ نہ مل سکا اور بیچارہ ساجد شہر چلا گیا، وہاں اس کا بالکل بھی دل نہ لگا۔ رزلٹ آیا، وہ پاس ہو گیا، لہذا باپ نے اس کو ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ کالج جاتا مگر بے دلی سے۔ 2 ماہ بعد کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں ہو گئی۔
وہ بہت خوش تھا کہ چھٹیوں میں گاؤں جا رہا ہے۔ ادھر سارا بھی اس کو یاد کرتی تھی لیکن ملنے سے مجبور تھی۔ ساجد آیا تو سیدھا شانی کے پاس گیا، کہنے لگا یار میرا دل شہر میں نہیں لگتا، کیا کروں؟ مجھے شہر پسند نہیں، اپنے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے۔ گاؤں پسند ہے یا کہ مٹھو کسان کی لڑکی؟ یار گاؤں بھی پسند ہے اور مٹھو کی لڑکی بھی، لیکن اس بار تو اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ملے بغیر جانا پڑ گیا تھا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سارا روزانہ میری خالہ کے گھر سونی سے ملنے آتی ہے، اب آئے گی تو تم کو بتا دوں گا، تم یہاں آ کر مل لینا۔ تو آج شام کو اس کو بلوا دے، میں اس کے لیے شہر سے ڈرائنگ کاپی اور کلر والی پینسلیں لایا ہوں، شہر کا تحفہ اس کو دوں گا، کیا یاد کرے گی؟ ٹھیک ہے، میں آج سونی کو کہتا ہوں، وہ اس کو گھر سے بلا لائے گی۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کھیتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ساجد نے غور کیا تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کوئی نزدیک ہی کھیت میں موجود تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر اس شخص کو دیکھنا چاہا مگر شانی نے منع کر دیا، کہنے لگا تو اپنے کام سے کام رکھ اور مزید اس معاملے میں مت الجھ، کاپی پینسلیں سونی کو دے دے، وہ اس کو پہنچا دے گی۔ دیہات کی لڑکیاں رنگین پینسلوں پر مرتی ہیں اور میرے پاس ایک ہی سیٹ ہے، سونی کو دیا تو وہی رکھ لے گی، میں اپنے ہاتھ سے سارا کو دوں گا۔ اچھا تیری مرضی، میں سونی کو کہہ دیتا ہوں، وہ میرا پیغام سارا تک پہنچا دے گی۔ پیغام تو اس تک پہنچ گیا، اب تو اس کو ادھر آنے سے روکنا تھا۔ وہ کیوں؟ تو نے کھیت میں سرسراہٹ نہیں سنی؟ اور یہ کھیت کا آخری کنارہ مٹھو چاچا کی ملکیت ہے، یقیناً ان کا کوئی بیٹا ادھر ہے۔ اس نے اگر ہماری باتیں سن لی ہیں تو یقیناً وہ یہاں آ کر تاک لگائیں گے، آج سارا کو روکنا ہوگا، وہ ہرگز ادھر کو نہ آئے۔ اچھا میں سونی سے کہہ دیتا ہوں، ساجد گھر گیا ہے تو اس کے دادا کہیں جانے کے لیے تیار تھے، بولے بیٹا میں اکیلے سفر نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ شہر چل، 2-4 دن میں لوٹ آئیں گے۔ جو ساجد اپنے دادا کے ساتھ شہر چلا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ سونی اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کو منع کر دے گی اور وہ آج شام کو کھیتوں میں نہ جائے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، سونی کے گھر مہمان آ گئے، وہ سارا کے گھر اس کو آگاہ کرنے نہ جا سکی۔ اس نے سوچا کہ شانی خود اس معاملے کا دھیان کرے گا۔ ادھر اکبر خان کا ایک اہم کیس لگا ہوا تھا جس میں شانی نے لازمی گواہی دینی تھی۔ اس نے اکبر کو کہلوا دیا کہ وہ نہیں آ سکے گا، کیس کی پیشی لے لیں۔ اکبر خان خود اس کے پاس آ گیا، کہا کہ گواہی کی یہ اہم پیشی ہے، ابھی وکیل کے پاس چلو، میں گھنٹے بھر میں تم کو واپس لے آؤں گا۔ دوستی سے مجبور ہو کر وہ خان کے ساتھ چلا گیا، لیکن واپسی میں دیر ہو گئی، وہ سارا کو منع کرنے نہ جا سکا۔ اب ایک ہی حل تھا کہ وہ خود اس جگہ بیٹھ جائے جہاں سارا نے ساجد سے ملنے آنا تھا۔ شانی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور سارا کا انتظار کرنے لگا۔ شام سے رات ہو گئی، تبھی وہ آتی دکھائی دی۔ جو ہی شانی کے قریب پہنچی، اس کے بھائیوں نے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ ناکام کیوں کر ہوتا، 3 بھائی تاک میں بیٹھے تھے اور 3 کلہاڑیاں چلی تھی۔ سارا کے ساتھ شانی بے قصور صرف لڑکی کو بچانے اور ساجد کا پیغام اسے دینے کی وجہ سے مارا گیا۔ اے کاش وہ ساجد کی جگہ وہاں نہ بیٹھتا، بے شک سارا کا پیغام نہ ملتا، بے شک وہ اکیلی آتی تو شاید اس کے بھائی اسے اکیلے بیٹھا دیکھ کر نہ مارتے یا پھر جان سے مارنے کی بجائے ویسے ہی مارتے ہوئے گھر لے جاتے۔ مگر اب تو شانی پہلے سے موجود تھا اور سارا کا آنا یہی یقین دلاتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر والوں سے چھپ کر شانی سے ملنے آ گئی ہے۔ ساجد تو بچ گیا کہ خدا کو اس کا بچانا مقصود تھا، لیکن دوست کی جگہ وہ قربان ہو گیا، حالانکہ وہ تو سارا کو بہن جیسی جانتا تھا، تبھی تو اس کی جان بچانا چاہتا تھا، مگر جو جان لینے کے ارادے سے نکلے تھے انہوں نے دریغ نہ کیا۔ اس پورے قصے میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ قتل ہو جانے والے قصوروار تھے یا انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا، لیکن دیہات میں لوگ ذرا سے شک پر بھی جان لینے کے در پہ ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب معاملہ بیٹی یا بہن کا ہو۔